रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर फ़िज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट और ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम इस वीडियो में एक बहुत अहम मौजू पर बात करने लगे हैं कि इसका मौजू है फीडबैक। इससे पहले कि इसको हम शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है पहले की तरह आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स भी करें, ताकि यह सदका जारिया जो है सीना बसीना आगे चलता रहे। ख़ासतौर पर मेरे दोस्त या मेरे शागिर्द जो अब उस्ताद हैं, अपने तलबा तालबात को जितना ज़्यादा मुमकिन है इसकी वज़ीराई करें। इस वीडियो को भी 2 टुकड़ों में मैं बयान करूँगा और स्टाइल मेरा वही होगा। जो अहम चीज़ें हैं वहाँ स्लाइडों का इस्तेमाल करूँगा, जो अहम चीज़ें नहीं हैं वहाँ स्लाइडों की बजाय मैं अपने तजर्बे की रोशनी पे कुछ बातें आपके सामने बयान करूँगा। तो हम बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि फ़ीडबैक जो है इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और ये होता क्या है। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय हैं लोगों की। तो ये एक कोटेशन नज़र आ रही है कि जो पर्सन जो हैं वो कुछ करते हैं तो वो डेंड्राइट्स जो हैं उनको यानी दीप से दीप जलाते हैं, जोड़ते हैं आपस में। इससे पहले कि स्लाइडों की तरफ मैं बढ़ूँ, ये एक बड़ी अहम स्लाइड आ गई है, इसकी आगे वजाहत करनी ज़रूरी है। तो फीडबैक जो है इसको अगर आप देखें एफ और बी, तो मैंने इससे बनाया है फील बेटर डील बेटर। अगर फीडबैक होगा तो आपकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। और उसके बाद फील वर्स डील वर्स। अगर आपका फीडबैक जो है वो नहीं होगा तो क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी। या इसको अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में लें, अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो आप फील बेटर करेंगे और डील भी बेटर होगा। अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो आप फील वर्स करेंगे और डील भी वर्स ही होगा। इसके अलावा इसके साथ एक और बड़ा अहम प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं कि पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। फीडबैक जो है वो लगता लोगों को यह है कि फ़ीडबैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, यानी वो इन फेज़ नहीं होते या पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता, आउट ऑफ फेज़ होते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो आपको पेन नज़र आ रहा है आखिर में आपके प्लेजर का बायस बनता है, यानी आपकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की वजह बनता है। तो बेसिकली फ़ीडबैक का जो असल मकसद है, ये स्लाइड आपके सामने आई है। फ़ीडबैक जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। किस चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है? ये गैदरिंग थॉट्स आपके सामने आ रहे हैं कि ये पीछे एक किताब है, उसमें से कुछ आया है और ये 2 दोस्त हैं, आपस में वो घूम रहे हैं। अगर वो इन फेज़ होंगे तो बल्ब जलेगा, अगर वो आउट ऑफ फेज़ होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इन फेज़ होंगे तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं और आउट ऑफ फेज़ होंगे उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन का आइडिया आता है कि अगर वो जो उन्होंने पढ़ा है उसी पे कमेंट्स बयान कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन है। उसके अलावा अगर अपनी तरफ से कुछ बयान कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है। इसके बाद एक स्लाइड और बड़ी अहम आ गई है कि फ़ीडबैक को आप कलर यूज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे ये आपके सिग्नल्स हैं जो इशारों पे लगे होते हैं, इनका वहाँ जो मकसद है इधर भी उससे मिलता जुलता ही मकसद है। मसलन रेड जो है इससे मुराद है कि नीड हेल्प। आपने जो कुछ बयान किया है इसमें अभी गुंजाइश है बहुत सारी। और यहाँ येलो से मुराद जो है वो है 50% अंडरस्टैंडिंग, 50% मॉनिटरिंग। 50% आपने अपना काम कर दिया है, 50% में भी गुंजाइश है, उसमें मज़ीद बेहतरी लाएँ। और ग्रीन सिग्नल जो है इसका मतलब होता है 100% अंडरस्टैंडिंग, उसकी एवेल्यूशन असेसमेंट, यानी जो कुछ आपने बयान किया है वो जिस तरीके से बयान किया है ये ठीक है, इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है, इसकी एवेल्यूशन असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऊपर वाले 2 तरीके जो हैं उसमें एवेल्यूशन असेसमेंट की ज़रूरत थी। उसके बाद फीडबैक की जब आपने बात करनी है और ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ असल मेरे ख्याल एक्टिविटी पे मैं पढ़ूँगा, टाइम फिर वो ज़ाया हो जाएगा। आगे जाके ये आगे जोहरी विंडो है, इसके 3-4 वर्जन्स हैं, वो सारे मैं इकट्ठे ही बयान कर दूँगा ताकि आगे बार बार उनको बयान ना करना पड़े। ये जोहरी विंडो जो है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। इसको 360 डिग्री फीडबैक भी कहते हैं और इसको न्यूज़ स्ट्रेटजी भी कहते हैं। पहले न्यूज़ स्ट्रेटजी की मैं बात कर लेता हूँ कि पहला जो आप उन न्यूज़ जब नॉर्थ साउथ की हम बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ से यह आया है। तो एन से बनता है नीड टू नो और ये से बनता है एक्साइटेड अबाउट, बंदा सोचना चाह रहा है, गर्म जोशी से वो मेंटली प्रिपेयर है कि सोचा जाए। एस से बनता है एस बॉडी नेट्स,
مجھے اس کی ہیلپ چاہیے، ہیلپ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور آگے جو ہے یہ ڈبلیو سے بنتا ہے وریڈ اباؤٹ، کہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ وری ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جوہری ونڈو کی۔ تو جوہری ونڈو میں اگر آپ یہ بائیں ہاتھ سے دیکھیں گے تو پہلا جو خانہ ہے اس میں لکھا ہوا اوپن یا فری ایریا، اس کو ہم کہتے ہیں ارینا، اور یہ عام طور پہ ڈسک پروفائل میں بلو کلر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے والا جو خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے بلائنڈ ایریا یا بلائنڈ اسپاٹ، یہاں پہ سپروائزر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو گرین کلر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ خانہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے ان نون ایریا۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ جو رائے دیتے ہیں وہاں سے آپ اس کو گیس کرتے ہو۔ تو اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے سبارڈینیٹس کی ہیلپ چاہیے۔ اور آخر پہ جو خانہ اس کے بالکل سامنے والا بچا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہڈن ایریا، یہ ہڈن پوٹینشیل، یہ ہے وہ آپ کو پوٹینشیل جس کو اپنے باقی 3 خانوں میں استعمال کر کے اپنی ویلتھ اور ورتھ کو شو کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کی ساری پلاننگ، ایگزیکیوشن، ڈیولپمنٹ، رپورٹنگ، انالیسس سب کچھ آتا ہے، اور اس کو ہم یلو کلر سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو پیئر ریویو گروپ کہتے ہیں۔ جب ہم 360 کی بات کریں گے تو یہ 4 قسم کے لوگ آپ کو ایویلیوٹ کریں گے، اور چاروں کی رائے اگر آپ کے حق میں ہے تو یہ 360 ایویلیوشن پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا۔ اگر چاروں میں سے کسی کی بھی آپ رائے آپ کے حق میں نہیں ہے تو وہ 360 ڈگری فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو پہلا جو کوارڈینٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو، جو 0 to 90 ڈگری ہوتا ہے، اور یہاں پہ سپروائزر آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو خانہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں 90 سے 180 تک، اس کو پازیٹیو نیگیٹو ہم کوآرڈینیٹ بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے سپروائزر کے علاوہ جو آپ کے یار دوست ہیں یا اس گروپ کے لوگ جو سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایویلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے جو خانہ ہے جس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں، اور وہ ہے 180 سے لے کر آگے جا کے 270 تک۔ اور اس میں جو ہے پیئر گروپ جو ہے یعنی پیئر ریویو آپ کا جو اسٹرکچر ہے جس کی میں نے بھی بات کی تھی، پلاننگ، ایگزیکیوشن، ڈیولپمنٹ وغیرہ، اس کا جو آپ انالیسس کیا جاتا ہے یا اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے آپ کو اگر ضرورت پڑے۔ اس کے بعد چوتھا جو آخری خانہ بچا ہے وہ 270 سے 360 تک، یعنی دوبارہ آپ 0 پہ چلے گئے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک۔ تو اس میں سبارڈینیٹ جو ہیں، جو سپروائزر کے ساتھ کوئی ٹیم ہوتی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے اور وہی آپ کا انالیسس کرتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کا انالیسس مکمل ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ تینوں چیزیں آئیں گی اب وہاں ان کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ جو ریفلیکشن کی میں نے بات کی تھی، یہ دیکھیں درمیان میں ڈائگونل ہے، اوپر جو پازیٹیو پورشن، نیچے جو ہے وہ بھی نیگیٹو پورشن ہے، تو کیا ہوتا ہے نیگیٹو پورشن ہے۔ تو یہ ایکچولی گرین کی طرف اشارہ ہے، +اور-50۔ سیلف اویئرنیس اور میوچل انڈرسٹینڈنگ، کہ سیلف ریفلیکشن فیڈ بیک ایسا ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے وہاں دیکھا ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کریں، اپنی کوئی پلس یا مائنس رائے نہ کریں۔ تو یہ سیلف ریفلیکشن ہوگا، اور فیڈ بیک کو سیلف ریفلیکشن ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جوہری ونڈو ماڈل کی پوری ساری میں نے وضاحت کر دی ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ساری میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور یہ بیریئر اس میں کیا ہے، ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ڈسکمفرٹ بندہ محسوس کرتا ہے، جیسے پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا اگلا، اناملیز آ جاتی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میرے سے نہیں، میرے سے کیوں، کسی اور سے یہ فیڈ بیک کروا لیں۔ اس کے بعد یہ فیڈ بیک برگر ہے، اس کے آگے تھوڑے سے فارمولے آئیں گے، اس لیے میرے خیال فیڈ بیک برگر کے آگے میں وضاحت کرتا ہوں اگلی سائڈ میں جا کے۔ اور یہ بیلنس ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا، ٹائم ہونا چاہیے، ٹائم لمٹس میں ہونی چاہیے، اور یہ کچھ فارمولے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی میں یہیں بات کر دیتا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سم TLC۔ تو یہ افیکٹو فیڈ بیک میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے: اٹ شوڈ بی اسپیسیفک، اٹ شوڈ بی آبجیکٹو بیسڈ، اٹ شوڈ بی موڈیفائیبل بیہیویئرز، یعنی بیہیویئر جو ہیں ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں آپ کا جو بیہیویئر کسی کے بارے میں نیگیٹو ہے تو آپ فیڈ بیک بھی نیگیٹو دیں۔ E اسٹینڈ فار ایکسپیکٹڈ، اور T اسٹینڈ فار ٹائملی، L اسٹینڈ فار لمیٹڈ، C اسٹینڈ فار کنسٹرکٹیو۔ اس کے بعد یہ ایک اور فارمولہ آ رہا ہے جس کو ہم گریسپ اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ تو اس میں G سے بنتا ہے گرین گریمیک، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ریئیکشن۔ اس کے بعد R سے بنتا ہے کیگنائز اور ریجیکٹ، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ریئیکشن۔ اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کر دیں۔ اور ایسے بنتا ہے ایکٹ اور ایکسیپٹ، یا اس کا پراپر اس کو طریقہ حل بتائیں، جسٹیفیکیشن دیں، یا پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیں جو بھی وہ کہہ رہا ہے۔ اور ایس سے بنتا ہے اسٹریٹجائز اینڈ پارٹنر، پی سے بنتا ہے پارٹنر۔ تو اس سے بنتا ہے بیہیویئر ریئیکشن۔
آپ بیہیویئر جو ہے اس کو ماڈیفائی کر کے اس کو رسپونڈ کریں، جو بھی آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ یہ 360 فیڈ بیک جو ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، یہ اینگل والی بھی وضاحت کر دی ہے، ایکٹیویٹی کی۔ یہ برگر کی بات کی ہے کیونکہ بار بار یہ برگر آ رہا ہے تو اس کو میں ادھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ اوپر والی لیئر جو ہے وہ پازیٹیو ہے، نیچے والی لیئر جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہے لیکن لیس پازیٹیو ہے، درمیان والی لیئر جو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ تو اس کا ہم کہتے ہیں پلس مائنس ایکول ٹو رول یا اسکیل ویل تھرل۔ اس کی میں ابھی ساری وضاحت ادھر ہی کر دوں گا۔ پلس مائنس ایکول ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر والی جو لیئر ہے وہ چونکہ سب دیکھنی ہوتی ہے تو وہ اس کی لک بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیٹر دین اسٹینڈرڈ، کہ توقع سے زیادہ اچھی چیز ہونی چاہیے۔ درمیان میں جو آ رہی ہے بات وہ ہے نیگیٹو اور ورس دین اسٹینڈرڈ، کہ نیچے والی لیئر جو ہے تو ہلکی بھی تھوڑی بہت ہو تو کام چل جاتا ہے۔ درمیان والی جو ایکول ٹو والا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر جو آپ مرچ مسئلہ لگاتے ہیں اور وہ اصل آپ کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ایکول ٹو کا مطلب ہے ایکول ٹو اسٹینڈرڈائز۔ تو اس کے بعد اگر اس کی اور وضاحت میں جاتے ہیں کہ ایک جو برگر کی، تو اوپر والی جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ایکٹیو، کہ ایکشن کرنے کو جی چاہے اس لیئر کو دیکھ کے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسکیل بیسڈ، یا اس کو ہم کہتے ہیں اپریشیٹ، اپر لیئر جو ہے۔ اس کے بعد مڈ لیئر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویل، کہ اپنی مرضی اس میں ڈال دیں جو کچھ آپ کو پسند ہے، پھر وہ آپ کھائیں گے اور آپ کے معدے کے لیے بھی ٹھیک ہوگا۔ تو مڈ لیئر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو لیئر یا ویل، اور جہاں اس کو ہم کہتے ہیں اوائڈ ججمنٹ، کہ فیڈ بیک میں ججمنٹ نہیں چلنی، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پہ صرف کمنٹ کرنا ہے۔ اور نیچے والی جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ایکٹیو، یا اس کو ہم کہتے ہیں تھرل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ، کہ جب آپ اس کو کھانا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ کھائی جائے گی۔ تو یہ اس کی مختلف شکلوں میں یہاں وضاحت آئے گی، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ یہ مختلف قسم کے سینڈوچ اور کیک جو ہے اس میں آسک، ٹیل یا ٹیچ جو ہے، اور اس کے بعد پھر آسک پھر ایکٹ کہا گیا ہے۔ تو وہ جو میں نے اسکیل ویل تھریلس کے لیے 6 لفظ بنے ہیں، اسکیل ہے، ویل ہے اور تھریل ہے۔ تو آپ کے پاس اگر اسکیل ایسے ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ فیڈ بیک دینے کے لیے، اس کے بعد وہ ویل جو آپ کی ہوگی وہ وہی ویل ہوگی جس نے فیڈ بیک آپ سے لیا ہے، اس کے بعد تھریل جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ یہ پلس مائنس ایکول ٹو رول پہلے میں نے سمجھا دیا ہے۔ یہ سلائڈ بڑی اہم ہے، 10% اور 90%۔ اس کو ہم آئس برگ رول بھی کہتے ہیں یا آئس برگ پرنسپل بھی کہتے ہیں۔ اکثر فیڈ بیک جو ہے وہ فیل بیٹر اور ڈیل بیٹر اس لیے نہیں ہوتا یا وہ کام کا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس مٹیریل میں یا اس پریزنٹیشن میں یا اس ریسرچ میں یا تھیسس میں، آپ وہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں جو صرف 10% ہوتا ہے۔ 90% اس کے پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ صرف آپ کے توجہ نہیں جاتی، اس لیے آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ 90% اوریجنل سے ویسے اگنورڈ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کوالٹی کنٹرول یا کوالٹی ایشورنس نہیں رہتی۔ اس پہ فیڈ بیک دیتے وقت توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ یہ آگے پھر وہ میں نے جس کی وضاحت کی ہے وہ آگے یہ ساری چیزیں، تو اس کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے۔ اسکیل ویل تھریل میں نے کور کر دیا ہے۔ یہ کیوں ہونا چاہیے، وہ برگر کی میں نے مختلف قسم کی وضاحتیں کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ اصل ایک چیز ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا تھا 360 فیڈ بیک، کہ آپ دیکھیں وہ 4 کھانوں کے بجائے کو ورکر ہیں آپ کے، ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں یعنی ایکسٹرنل آپ کے ہیں، سپروائزر ہے، اس کے بعد اسکپ لیول جو ہیں نیچے والے کے ادر جو ہیں اس کے آپ سبارڈینیٹر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، ڈائریکٹ رپورٹس جو ہیں ان میں آپ کا ڈاٹا جانا ہے، اس کے بعد انٹرنل کسٹمرز ہیں، پھر آپ خود ہو، تو سارے جو آپ کے ایویلیوشن کریں گے اگر وہ آپ کے حق میں ہے تو پھر وہ ایسا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو ادھر جو دکھایا گیا ہے کہ می اور سپروائزر، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سپروائزر ذہن میں رکھے گا، پھر آپ کو ریسرچ کرائے گا، پھر سارے آپ کے حق میں رائے دیں گے، اور وہ فیڈ بیک جو ہے وہ 360 فیڈ بیک ہوگا۔ تو اس کو آپ چیک کرنا ہے آپ نے کہ کتنا آپ کے حق میں ہے، کتنا حق میں نہیں ہے۔ یہ ایک بلاک ڈائیگرام آپ کے بنائی گئی ہے جس میں آپ یہ 6-7 کھانے جو ہیں، یہ 6-7 چیزیں جو ہیں، ان کو میں نے کہا تھا 1 to 10 آپ ایویلیوٹ کریں، اس کے بعد اس کی ڈائیگرام بنائیں۔ اور ڈائیگرام اگر سیمیٹریکل ہے تو یہ 100% 360 ڈگری جو ہے فیڈ بیک آپ کے حق میں ہے۔ اگر اس کا کوئی پورشن جو ہے وہ آڈ ہے، ڈائیگرام میں فٹ نہیں ہو رہا، اس پہ آپ توجہ دیں، اور اس طریقے سے آپ کی کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور کوالٹی آپ کی ایشور بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور سلائیڈ آ رہی ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں ریول ایکرونم۔ تو ریول میں آر سے بنتا ہے ریسٹ، یو سے بنتا ہے انڈرسٹینڈ، ایس سے بنتا ہے لیسن،
اور ٹی سے بنتا ہے امپاورمنٹ، کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے آپ اس پہ ریزسٹ کریں، یعنی آپ ڈیفینڈ کریں آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اور وہ بیان کریں جو آپ اس کے مطابق سمجھتے ہیں، تاکہ وہ ان تک کنوے ہو سکے، پھر وہ اس کو سنیں گے، سننے کے بعد اگر وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں تو آپ کے امپاورمنٹ میں اضافہ ہوگا، اگر وہ اس کی الٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ سوچیں، اس پہ کام کریں۔ آگے اس میں 2-3 چیزیں اور جو ہیں وہ فارمولے یہاں نہیں آئے تو وہ یہاں ضروری ہیں، کیونکہ یہ سلائڈ یہاں ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک فارمولہ ہے گرو، جس کو ہم کہتے ہیں گولز، ریالٹی، آپشنز اور وے فارورڈ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اصل چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں 3F اسٹریٹجی، فیتھ، فائر اور فوکس۔ اس کے بعد کور BS جو ہے یہ بہت ضروری ہے فیڈ بیک کے لیے، اور اس سے بنتا ہے کلیئر ہونا چاہیے، آبزروڈ اور آنڈ ہونا چاہیے، آپ کا اپنا فیڈ بیک ہونا چاہیے، کسی نہ لے کے دیں، اور آپ کا وہی ہو جو آپ نے آبزرو کیا ہے، ریگولر ہو اور ریسٹرکٹیڈ ہو، یعنی جتنی زیادہ فیڈ بیک مانگا دیں آپ، ریسٹرکٹ سے مراد ہے اسی ڈومین میں رہ کے دیں، اور اٹ شوڈ بی بیلنسڈ، B سے بنتا ہے، S سے بنتا ہے اسپیسیفک۔ آگے جو ہے یہ یہاں یہ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ پرنسپل ہیں کہ آپ نے فیڈ بیک کب دینا ہے، اور اگر نہ مانگا جائے تو بالکل نہیں دینا۔ پہلا اس میں پرنسپل ہے، اگر اس کی ضرورت بندہ وہ محسوس کرے اور آپ سے کہے تو پھر آپ فیڈ بیک دیں، اور فیڈ بیک دینے سے پہلے اس سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کا فیڈ بیک پروفارما بھرنا چاہتا ہوں، بھروں یا نہ بھروں۔ اس کے بعد پرائیویسی کا خیال رکھیں، پرفارمنس اس کی کارکردگی بہتر بنانا ہی ہے تو پھر فیڈ بیک دیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے فیڈ بیک نہ دیں۔ اس کے بعد اس کی ذات کو درمیان میں لے کے آئیں، جو اس نے پرفارم کیا ہے اسی پہ کومنٹ کریں، اور مسائل کے نشاندہی نہ کریں، مسائل کا حل دیں۔ یہ 5واں پرنسپل ہے۔ اور چوتھا پرنسپل ہے ایک وقت میں ایک ہی ایشو پہ رائے دیں۔ اور 7واں پرنسپل سب سے اہم ہے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں، تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ آپ ثبوت جو ہے وہ دلیل کے ساتھ دیں، تذلیل کے ساتھ نہیں۔ میں اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو میں میں نے بہت سی اہم باتیں کر دی ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ کو جو اچھا لگا وہ بھی کمنٹ کیجیے، جو برا لگا وہ بھی کمنٹ کیجیے۔ آپ کی جو رائے ہے، آپ کی جو کیوری ہے، آپ اس کو بھیجیں میرے تک، میں ان کو رسپانڈ کروں گا۔ اوپن ڈبیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔